हमारे रहीम नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हालात हाज़रा में इरफान अहमद खान और अब्बास अनवर का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, कल भारत में यौम जमहूरिया था और भारत के यौम जमहूरिया की पूरी दुनिया में एक आवाज़ है और एक एहतराम है। जहाँ जहाँ भारत की सफारत खाने हैं या कौंसलेट्स हैं, वहाँ पर भी यौम जमहूरिया की ख़ास तकरीबात जो है वो कल के हवाले से मुनाकिद की जाती हैं। और जो भारत के अंदर साल का सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो यौम जमहूरिया ही कहलाता है। और इसी दिन की जो परेड है और इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई गैर मुल्की मेहमान जो है वो आकर बहैसियत मेहमान खुसूसी उसमें शामिल होता है। ये पहली बार है कि वो बगैर किसी बैरूनी मेहमान खुसूसी के ये परेड जो है वो मुनक़िद हुई। इसमें कुछ तो कोविड-19 का अमल दखल है और कुछ एक अमल दखल जो है वो किसान रैली का भी था, जो पिछले 2 माह से भारत के अंदर एक मसला बना हुआ है। भारत के जो किसान हैं, इन्होंने जो भारत ने जो कानून में तब्दीली की है या जो शायद फरवरी के अंदर जो बजट पर इजलास आना है उसमें उसको उन्होंने कानून का दर्जा देना है। उससे पहले एक एहतजाज रैली पूरे भारत के अंदर जो है वो किसानों की तरफ से मुनक़िद की जा रही है। इसको 2 माह हो चुके हैं इस बात को, और इस 2 माह के दौरान इन्होंने जगह जगह अपने इलाकों में भी और दिल्ली के सरहदी ऊपर शहर से बाहर जो थे इन्होंने डेरे डाले हुए थे। इस दौरान हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात चलते रहे हैं और अब तक इन्होंने 10 मरतबा हुकूमत के साथ आपस में मुज़ाकरात किए, लेकिन यह है कि वो बेल नहीं चढ़ सकी और इनमें कामयाबी नहीं हुई। आखिरी जो बातचीत हुई थी उसमें शायद 20 जनवरी को, उसमें भारत की हुकूमत सरकार ने ये इतना कर दिया था कि जो ये कवानीन हम बना रहे हैं इनको हम 1.5 साल के लिए डिले कर देते हैं कि इनको 1.5 साल के बाद जो है लागू किया जाएगा। उस पर किसान रैली जो यूनियन है उन्होंने अपना इजलास मुनक़िद किया और 6 घंटे की बहस के बाद उन्होंने हुकूमत की ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। और किसान रैली ने कहा था कि अगर यौम जमहूरिया के दिन तक हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम यौम जमहूरिया के दिन फिर दिल्ली के अंदर जो है वो आकर अपना एहतजाज करेंगे। चुनांचे उसके लिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग की थी। 500 से ज़्यादा बसें जो हैं वो लेकर किसानों को भारत की तरफ, इधर दिल्ली की तरफ 22 जनवरी से ये काफिले जो है मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली की तरफ जो है वो चल पड़े थे। और ये इतने ऑर्गेनाइज थे कि इनको जगह जगह पर इनके लिए उन्होंने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था रास्ते में, और वहाँ पे फ्रेश खाना भी मिल रहा था, राशन भी मिल रहा था। गांव के लोग जो है वो अपना राशन ले लेके वहाँ पहुँच रहे थे और डोनेट कर रहे थे अपने राशन वगैरह को। और बास छोटे गांव जहाँ पे के छोटा किसान मौजूद है वहाँ पर उन्होंने इस तरह ऑर्गेनाइज किया था कि भाई पेट्रोल के पैसे जो है वो गांव के लोगों ने चंदा दिए कि भाई जाना जरूर है, लेकिन पेट्रोल के पैसे अगर नहीं अफोर्ड होते तो गांव वाले चंदा देंगे। इसी तरह खाने पीने की अशया के लिए गांव वाले चंदा देंगे। अब भारत में इस वक्त 80 रुपए जो है वो डीजल की कीमत है लीटर की, लेकिन सब लोग जो है उन्होंने इस वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक मजबूत, जिसे कहते हैं ना, एक इत्तेहाद शो करके किसान रैली जो है वो भारत वहां पे दिल्ली में पहुंचे। और दिल्ली में कल जो कुछ हुआ वो हम उसकी तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन वो सारी इस कदर वायरल हुआ है अखबारात में, टीवी पे, बैरूनी दुनिया में और व्हाट्सएप वगैरह ऊपर, सोशल मीडिया पर, कि भाई हर बंदे ने वो नज़ारे जो हैं वो देखे हैं। इस सिलसिले में हमने हकीकत जानने के लिए अपने सीनियर कोलीग्स जो हैं दिल्ली में, जनाब सलाहुद्दीन जैन साहब, उनसे रब्ता कायम किया था कि उनको हम आप प्रोग्राम में लेके तो आज अपने नाजरीन को हकीकत हाल है उससे वो आगाह करें। जैन साहब पुराने अखबार नवीस हैं, इससे पहले BBC के नुमाइंदा रहे दिल्ली के अंदर, डोचे वेले से भी आपका एक लंबा ताल्लुक है, और एक सीनियर अखबार नवीस के तौर पर आज हमने उनको यहाँ अपने शो में मुनक़िद बुलाया है। हम आपको वेलकम कहते हैं सलाहुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वाइसलाम। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मशहूर हैं तारुफ के। बहरहाल आपने
جو بھی کسانوں کی جو تحریک ہے ہندوستان میں پچھلے تقریباً 2 ماہ سے، تو انہوں نے یوں کہیے کہ دلی کا محاصرہ کر رکھا تھا، جو مضافاتی دلی کے علاقے میں سرحدی، وہاں پہ مختلف علاقوں پہ ان کا دھرنا جاری تھا. لیکن حقیقت میں یہ جو پوری تحریک ہے، اس کے کئی مہینے ہو گئے، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے گزشتہ برس موسم سرما میں حکومت نے اس کو متعارف کرایا تھا، جو قانون تھے. تو یہ احتجاج بہرحال جیسے کہ آپ نے بتایا، کل یوم جمہوریہ کا دن جو ہندوستان میں اس کی جو دفاعی قوت ہے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس کے تمام ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیرونی ممالک کا کوئی سربراہ جو ہے وہ اس میں شریک ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اس بار برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہہ کے آنے سے معذرت کی تھی کہ وہاں پہ برطانیہ میں چونکہ کووڈ کی سچویشن ایسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑ کے آنا چاہتے ایسے حالات میں. بہرحال تو یہ جو قانون ہے، پہلے میں اس کو بتاؤں کہ ہے کیا. یہ تو بھارتی حکومت جو مودی کی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 3 قوانین ہیں جن کو ہم زرعی قوانین کہتے ہیں، متنازع قوانین، تو یہ اس میں سے اہم نکات، ویسے تو بہت طویل ہے لیکن بہت اہم نکات یہ ہے کہ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ حکومت نے کہا کہ اب ہم پرائیویٹ منڈیوں کی اجازت دے رہے ہیں، ہے نا. اور جو سرکاری منڈیاں ہیں اس کے بدلے میں ایک آپشن ہے متبادل، جو کسان جہاں چاہے فروخت کر چکے ہیں. اس میں کیا ہے کہ پہلے حکومت کی طرف سے ایک ایم ایس پی ہوتا تھا، یعنی کوئی بھی جو فصل ہے تو اس کی حکومت ایک قیمت طے کرتی تھی کہ یہ اس کی کم سے کم قیمت ہے، اس پہ حکومت خود بھی خریدتی ہے. جیسے دھان ہوا، ہوا یا تباہ، وہ کلاس ہٹا دیا. مطلب یہ کہ اب آپ نے ایک اجازت یہ دی کہ نجی مارکیٹس ہوں گے، بازار ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ قیمت کی کوئی تعین نہیں ہے، تو جس کو مرضی آئے خریدے، جس بازار میں کسانوں کو چاہیے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے اور زیادہ لبرل اپروچ اپنائی ہے، اور یہ زرعی اصلاحات ہے اس کا کہنا. لیکن جو یہاں پہ تنقید کرتے ہیں اس قانون پہ، اور جو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس پہ کئی پہلوؤں پہ انہیں شدید اعتراض ہے. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ نجی جو کمپنیاں تھیں ان کو خریدنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ نے جو ایک قانونی طور پہ پہلے ہی سے کسانوں کو یہ ہے کہ بھائی دھان جو ہے اچھا والا وہ 3,000 روپے کوئنٹل بکے گا، وہ آپ نے ختم کر دیا. اور نجی جو کمپنیاں آئیں گی، جو بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ اپنی مرضی سے پھر اس کو خریدیں گے. دوسرا، حکومت نے یہ اجازت دے دی کہ ایک قانون ہے کہ جو ضروری اشیاء ہے اس کے تحت ہندوستان میں جمع خوری جو ہے وہ غیر قانونی ہے. یعنی آپ تیل، چاول یا جو بھی ضروری اشیاء غذائی خاص طور پہ، ان کو آپ انبار نہیں لگا سکتے، مطلب جمع نہیں کر سکتے. اس کو ظاہر ہے پوری دنیا میں غلط مانا جاتا ہے، کیونکہ اس سے قیمتیں آسمان چھونے لگتی ہیں. ذخیرہ اندوزی منع کر دی، یا ذخیرہ اندوزی. تو اب یہ ذخیرہ اندوزی کی بھی اجازت دے دی حکومت نے، یہ کہہ کر کے کہ حکومت جو ہے وہ اجازت اس لیے دے رہی ہے تاکہ نجی کمپنیاں جو ہیں بڑے بڑے جیسے امبانیز اور ان سب کی، ان لوگوں نے ذخائر کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے مختلف ریاستوں میں، کہ وہ وہاں پہ کسانوں سے فصلیں خرید کر کے جمع کریں گے. اچھا، یہ بات. اب دوسری بات یہ کہ اس کو جو رکھا جائے گا سال بھر، کسانوں کی جو فصل ہوگی، اس فصل کو رکھنے کے لیے حکومت ان کو معاوضہ بھی دے گی. یعنی ان پرائیویٹ کمپنیوں کو حکومت یہ کہتی ہے کہ پر کوئنٹل مجھ سے آپ اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے کہ آپ اس کا تحفظ کریں. یہ بات پھر حکومت ہی پیسہ دے رہی. پھر سنیے، یہ بات ضرور حکومت نے کہی کہ جو غذائی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں جب تک افراط زر کی شرحیں ڈبل نہ ہو جائے، دوگنی نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کو قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، تو مان لیجیے کہ 1 سال کے اندر گیہوں افراط زر کی قیمت جب بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، اس میں کا شاید شرط ہے کچھ 10% یا 5%، تو جب قیمت بڑھ جائے گی تو مان لیجیے کہ گیہوں اس سال 10 روپے کلو بکتا تھا، تو یہ پرائیویٹ کمپنیاں کہہ سکتی کہ بھائی دیکھیے افراط زر کی شرحیں بڑھ گئی ہیں، اور اب ہم اس گیہوں کو اس سال 20 روپے بیچیں گے، کیونکہ اجازت ہے مجھے 10% ڈبل کرنے کی. اچھا، دوسرے سال وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی افراط زر کی شرح تو اور بڑھ گئی ہیں، اب ہم گیہوں 40 روپے میں بیچیں گے. اب سوچئے کہ اگر گیہوں 40 روپے میں، جو کہ ابھی 20 روپے میں ہے، اگر وہ 40 میں پہنچے یا اس کے 3 سال بعد 60 میں پہنچے، تو آٹا کتنے میں بکے گا؟
تو اس کی پرتوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس سے 3-4 چیزوں کے خدشات ہیں. ایک خدشہ تو یہ ہے کہ تمام چیزیں حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھیے تقریباً جو میں غلہ خریدتا ہوں اور پھر حفاظت کرتا ہوں عوام کے لیے، اس کے ڈسٹریبیوشن کے لیے اور دینے کے لیے غریبوں کو، اس میں ہمارا بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اور اس نے شاید تخمینہ بتایا کہ 60-70 لاکھ کروڑ روپے میرے جاتے ہیں. جبکہ سچائی یہ ہے کہ جو ماہرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت اس سے کیوں پریشان ہے. بھائی حکومت لیتی ہے تو اس کو بیچ سکتی ہے کم قیمتوں پہ اور وہ برابر ہو جائے گا. یہ تو حکومتوں کا کام ہے رفاہی کی وہ چلائے. حکومت کہتی ہے کہ نہیں بھائی اب یہ پرائیویٹ کمپنیاں کریں گی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں آپ سب کچھ یہ دے دیں گے کل کو، آٹا چاول، اور اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہے گا، اور جس طرح کا آپ نے لاس بنائے ہیں اس سے تو ہر سال وہ دوگنی قیمت بڑھائیں گے تو قیمتیں آسان چھوئیں گے. ایک تو یہ چیزیں ہیں. دوسرے یہ نہیں، اس میں یہ دیکھیں صلاح الدین صاحب، یہ نہیں ہو سکتا کسان جس طرح اب جس اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے اسی قیمت مقرر کرنے میں بھی ایک کسان کی جو یونین ہے وہ فیصلہ کر دے کہ ہاں جی اس سال ہم اس پرائز پہ بیچیں گے، اس پرائز سے کم نہیں بیچیں گے. ہاں، تو اس پہ کیا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے کہ ہر سال جیسے کوئی بھی خریف کی فصل ہو یا ربی کی فصل ہو، اس سے پہلے حکومت جو زرعی امور کے ماہرین ہیں اور کسانوں کی تنظیمیں ہیں ان سے بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتی ہے اور پھر وہ قیمت متعین کر دیتی کہ بھائی اس بار دھان جو ہے وہ سب سے خراب والا 1500 روپے کوئنٹل سے کم نیچے نہیں لے گی. اور ہوتا یہ آیا ہے اب تک ہندوستان میں کہ عام طور پہ غریب کسانوں کا غلہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پہ خود حکومتیں ہی لے لیتی اس کو. لیکن یہ جو نیا قانون آیا ہے اس کا میں آپ کو اثر بتاؤں کیا ہے. میرا تعلق لکھنؤ کے پاس ضلع بارہ بنکی سے ہے، جو میں اودھ کا علاقہ ہے، فیض آباد، بارہ بنکی، محمود آباد. میں گیا تو میں سمجھنا چاہتا تھا تو میں نے کچھ کسانوں سے پوچھا کہ بھائی کیا مسائل ہیں آپ کے. تو انہوں نے کہا آؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو. اور مجھے ایک کسان لے کے گیا اور اس نے اپنی کوٹری کھول دی، بڑا اور اس نے کہا یہ دیکھیے دھان لگا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جو دھان اور یہ ساری فصلیں جب ہم تیار کرتے تھے تو کس کھیت سے ہی اٹھا کے لے جاتے تھے. 4 مہینے ہو گئے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں میرے دھان کو کوئی گری ہوئی قیمت پہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ حکومت منع کر رہی ہے اور پرائیویٹ کمپنیاں جان کیسا کر رہی ہیں تاکہ وہ نہ آئے، مطلب ہم مجبور ہو کے پرائیویٹ اور نیچے چلا جائے. تو اس نے بتایا کہ یہ دھان میں 1500 روپے بیچتا تھا پر کوئنٹل، اس وقت کوئی مجھے 1000 روپے میں لینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ اثرات دکھنے لگے تھے اور کسانوں میں بے چینی بھی تھی. لیکن ہندوستان میں یہ ہے کہ مختلف کسان تنظیمیں بھی وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جو تنظیمیں ہیں اس سے ایفیلیٹڈ یا ملحق ہیں، وابستہ ہیں. تو بہرحال دھیرے دھیرے لوگوں کی بات سمجھ میں آئی اور پھر سب سے پہلے پنجاب اور ہریانہ اور یو پی میں کل دیکھے نا آپ نے کہ صرف ایک تخمینے کے مطابق جو ٹریکٹر ریلی تھی تقریباً ہریانہ سے 80,000 ٹریکٹر کا انتظام کیا گیا تھا، اندازہ کیجیے. اور پنجاب کا یہ عالم ہے کہ میں تو دلی میں تھا، میرے بعض ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ کرنال سے لے کر کے امبالہ تک جو دلی سے 200 کلومیٹر ہے وہاں تک پورے جو مین روڈ ہے، جو ہائی وے ہے، اس پہ صرف ٹریکٹر نظر آ رہے تھے. تو ویڈیوز دکھائی گئی ہیں بیرونی. ہاں، اس کے علاوہ ریاست مہاراشٹر میں ایک بہت بڑا کسانوں کا جلسہ ہوا کل. اس کے علاوہ یو پی کے مختلف علاقوں میں جو لوگ نہیں آ پائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دلی میں تو تھا ہی، لیکن یو پی میں، مہاراشٹر میں، پنجاب میں، ہریانہ میں اور مختلف ریاستوں میں کسانوں نے اس کے خلاف، ان قوانین کے خلاف احتجاج کیا اور بتایا کہ یہ غلط ہے. اس میں ایک نقطہ میں اور عرض کر دوں کہ کل جو بھی کچھ ہوا لال قلعے پہ، تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ نوجوان جوشیلے قسم کے مظاہرہ کرنے والے نوجوان، ظاہر ہے کچھ پنجابی سکھ برادری کے لوگ گھوڑوں پہ بھی سوار تھے، وہ جب دلی آئے تو جوش میں لال قلعے کے اندر چلے گئے. اور اس میں کیا ہوا کہ لال قلعے کی اس فصیل پہ جہاں ہر 15 اگست کو یعنی بھارت کی یوم آزادی کے موقع پر سربراہ مملکت خطاب کرتا ہے اور بھارتی قومی پرچم کو لہراتا ہے، اسی پرچم جہاں سے لہراتا ہے اس کھمبے پہ کہہ لیجیے کہ کچھ نوجوانوں نے سکھ مذہب کا پرچم بھی لہرا دیا اور کسانوں کا ایک پرچم بھی لہرا دیا. اب اس پہ کیا ہے کہ یہ کلیئر کر دیں، یہ سکھ مذہب کا پرچم علیحدہ ہے، خالصتان کا پرچم علیحدہ ہے.
سکھ مذہب کا جو پرچم ہے اس کو وہ لوگ نشان صاحب کہتے ہیں سکھ نشان برادری صاحب، میں. اچھا. ہاں اس پہ کیا ہے جو خالصہ ہے یعنی جو مذہب کا ان کا اس کا ایک علامتی وہ بنی ہوتی ہے کرپان یا تلوار اچھا. اس کی اس پہ لکھا ہوتا ہے. لیکن اس کو مذہبی کہہ سکتے ہیں, وہ خالستان کا جھنڈا نہیں تھا. دو نہیں جھنڈے ہے. تھے, پرچم تھے. ایک ہوں. پرچم سکھ مذہب کا تھا اور دوسرا پرچم کسانوں کی تنظیم کو ایک نمائندگی کرتا تھا. یہ دو جی تھے. جی. اب لوگ یہاں پہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ جو صاحب اس پورے واقعے کی جو میں نے بیان کیا جی. پرچم والی قیادت کر رہے تھے, ان کا تعلق جو ہے اداکار سنی دیول جو گرداسپور پنجاب سے رکن پارلیمان ہے, وہ ان کی انتخابی مہم میں آگے آگے تھے. ان کی بہت سی تصاویر اور بہت سے مواقع پہ انہیں دیکھا گیا ہے کہ جو حکمراں جماعت ہے اس کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب کو یہ معلوم ہے کہ دیپ سدھو صاحب جن کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے وہ بی جے پی سے بہت قریب ہے, جو حکمراں جماعت ہے. کسان تنظیموں نے آج یہ کہا ہے, بلکہ کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا مقصد نہیں تھا, ہمارا مقصد صرف احتجاج کرنا تھا پرامن طریقے سے, اور جو تشدد ہوا اور لال قلعے کے اندر جو بھی کچھ ہوا یہ ایک سازش ہے. اور انہوں نے اس سازش کا پورا جو الزام دیا ہے وہ بھی دیپ سندھو پہ دیا ہے. اور دیپ سندھو صاحب نے خود اعتراف کیا ہے اپنے ایک سوشل میڈیا بیان پہ, لکھا ہے انہوں نے جو آج میں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ منصوبہ بندی سے نہیں ہوا اور یہ تو اسپونٹینیس ہوا کہ لوگ غصے میں تھے اور چلے گئے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو جھنڈا لگایا تو قومی پرچم اتارا تھوڑی, ہم نے جو ہے نشان صاحب لگایا اور مزدوروں اور کسانوں کی آزادی اتحاد کی بات کی. تو انہوں نے اس کو باقاعدہ مطلب دفاع کیا ہے اس کا. تو بہرحال اس سے ایک ان کا چھوٹا تعلق سا بھی حکمران جماعت سے, ان کا تعلق پرانا حکمراں جماعت سے ہے, بی جے پی حکمران سے ہے. جماعت سے مراد مرکزی یا صوبہ مرکز پنجاب میں؟ مرکز بی جے مرکز پی میں بی جے پی بی جے ہاں پی. اچھا, بی جے پی بھائی سے. یہ میں نے بتایا نا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو گرداسپور سے پارلیمنٹ کے رکن ہیں سنی دیول, دھرمیندر کے بیٹے بڑے والے جو بڑے معروف اداکار ہیں, ان کی جو کیمپین ہو رہی تھی پچھلے پارلیمانی انتخابات میں, تو دیپ سدھو صاحب مطلب ان کے مین کیمپینر تھے, وہ بھی اداکار ہی ہیں. ان پہ انہوں نے ہی اس کی وہ پیش تھے اس پورے واقعے میں بی جے پی کے. تو کسان تنظیموں کا اب یہ کہنا ہے کہ جو ہماری پوری تحریک ہے, جو کسانوں کا احتجاج ہے ہندوستان میں, اس کو ملائن کرنے کی, اس کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے یہ ایک سازش تھی جو کل ہوا. لیکن بعض اخبارات میں ہی مطلب ذرائع ابلاغ میں یہ خبر تو آ رہی تھی کہ یہ لال قلعے پہ جانا سے کے اندر داخل ہوں گے سکھ کسان برادری ہے. جی جی, یہ اس طرح تھا کہ جب سکھ برادری یا کسان برادری ہریانہ کے کسان جب احتجاج شروع کیا تو حکومتوں سے جو جس طرح کے مذاکرات ہوئے اس سے حکومت نے ان کو بالکل جیسے ہوتا نا نظر انداز کر دینا, نہ سننا, اس سے وہ کافی برہم تھے. تو انہوں نے کہا تھا, دو چیزیں کہی تھی کہ ہم اگر آپ نہیں مانیں گے تو دلی میں داخل ہوں گے, اور دلی میں جب داخل ہوں گے تو ہم لال قلعے تک جائیں گے. یہ ایک طرح کا مطلب بیان تھا, یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا. ایک چیز. دوسرے انہوں نے 26 جنوری کو جب ٹریکٹر ریلی کی بات کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر 26 جنوری کی ہماری ریلی کے بعد بھی حکومت ہمیں نظر انداز کرے گی اور مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ چونکہ 29 جنوری یا 1 فروری سے بجٹ اجلاس بھارتی پارلیمان میں شروع ہونے والا ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہوگا اور پھر ہم 1 فروری کو اپنا دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے دیں گے. یہ ان کا کہنا تھا. مطلب تو جو بھی کچھ ہوا وہ اسپونٹینیس تھا, اور وہ یہ پارلیمنٹ کے دھرنے کی بات تو بالکل انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے. لیکن یہ جو لال قلعے پہ جانے کی جو بات ہے, یہ ایک ضمن لوگ نہیں کہہ دیتے کہ اگر نہیں کیا تو ہم لال قلعے میں بھی چلے جائیں. نہیں, آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ یہ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا, تو اب جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اس میں آرڈیننس کو قانون کا درجہ دینے کے لیے ضروری ہے بھارت کے آئین کے مطابق, یا آرڈیننس کافی ہے؟ نہیں, اس کو 6 مہینے تک کی ہی آپ آرڈیننس کسی کو کر سکتے ہیں ودن 6 months you have to. لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ اس میں خود عدالت عظمیٰ بھارتی سپریم کورٹ بھی ملوث ہوئی ہے, کیونکہ اس قانون کے خلاف مختلف حلقوں کی جانب سے
عرضیاں دی گئی تھی سپریم کورٹ میں، مفاد عامہ کی عرضیاں اور دیگر طرح کی عرضیاں آئی تھی، اس قانون کو چیلنج کیا گیا تھا. عدالت نے کئی سماعتوں کے بعد خود ہی یہ کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جب تک اس معاملے میں کوئی درمیانی راستہ نہیں نکلتا اس وقت تک اس قانون کو معطل کر دیا جائے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت نہیں کرے گی تو میں خود کر دوں گا، اور وہی عدالت نے کر دیا تھا. 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. اچھا، عدالت نے یہ کہا سپریم کورٹ نے، جس کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ بھی حکومت کی ایما پہ کیا گیا کہ بھائی ہم تو ہم اس کو قانون کو، کیونکہ کسانوں کے مطالبہ یہ ہے کہ قانون کو ریپیل کر دیا جائے، ختم کیا جائے. حکومت نے کہا ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، لیکن عدالت سے شاید حکومت کی ایما پہ چیف جسٹس اور دوسرے حضرات ججز حضرات نے کہا کہ اس کو ہم 6-7 اس وقت تک کے لیے، غیر معینہ مدت کے لیے اس کو ہم ابیس میں رکھتے ہیں، اس کو تعطل میں ڈال دیتے ہیں، جب تک کہ انہوں نے، سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو زرعی امور کے ماہر ہیں، اور اس کمیٹی کی سے یہ کہا گیا، عدالت نے یہ کہا کہ آپ کسانوں اور حکومت کے درمیان بیٹھ کر کے دیکھیں کہ اس کا درمیانی راستہ کیا ہے. جب آپ کی رپورٹ آئے گی اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کوئی فیصلہ کرے گی. ہوا یہ کہ لیکن کسانوں نے اس کمیٹی کو جو ایکسپرٹ کی تھی اس کو بائیکاٹ کر دیا عدالت کی. کسان تنظیموں کا یہ کہنا تھا کہ جتنے عدالت نے ماہرین کو اس کمیٹی میں شامل کیا ہے وہ سب کے سب پہلے ہی سے حکومت کے ان قوانین کی حمایت کرتے رہے، تو فائدہ کیا ہوا. اس کے بعد فوراً عدالت کے اس تعطل کے بعد، فیصلے کے بعد جو ہے ایک اور میٹنگ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں 10ویں دور کی میٹنگ، کسان تنظیموں اور حکومت کے درمیان. اس میٹنگ میں پھر یہ ایک تجویز دی حکومت نے کہ اس قانون کو ہم 1.5 سال کے لیے تعطل میں ڈال دیتے ہیں، اس کا نفاذ نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم کسانوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا. کسانوں کو کہنا تھا کہ نہیں، آپ اس کو واپس لیجئے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کھیتی سے متعلق، کاشتکاری سے متعلق اور اس کے بیچنے یا لین دین سے متعلق جو بھی قوانین ہندوستان میں ہیں ان کا کہنا تھا یہ بہت کافی ہیں، وافر ہیں، اسی پہ رہنے دیجئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کھیتی جو اناج ہے، جو غذائی اشیاء ہے، اس میں پرائیویٹ کمپنیوں کو اتنے بڑے پیمانے پر شامل مت کیجیے، ورنہ آگے چل کے سب کو پریشانی ہوگی. اس لیے انہوں نے اس کو بھی مسترد کر دیا. تو اب سچویشن کیا ہے کل کے بعد؟ آیا وہ واپس دلی سے باہر چلے گئے ہیں بارڈر لائن پہ جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے، یا احتجاج ختم ہو گیا، گھروں کو چلے گئے؟ احتجاج جاری رہے گا کسانوں کا، لیکن کل رات کو ہی یہ جو بھی کچھ تشدد ہوا، فسادات برپا ہوئے، اس کے بعد کسان رہنماؤں نے ایک مشترکہ میٹنگ کے بعد کہا تھا کہ ہماری ٹریکٹر ریلی جو ٹریکٹروں کے ساتھ تھی وہ ختم ہوئی. اور جو ان کے حکمراں، جو کسان تنظیموں کے رہنما تھے، انہوں نے تمام مظاہرین سے کہا کہ وہ واپس سنگھو بارڈر پہ آ جائیں. سنگھو بارڈر جو ہے وہ پنجاب اور ہریانہ کا ایک تکونا ہے، یوں کہہ لیں، جو دلی کی سرحد سے ملتا ہے. زیادہ بڑی تعداد میں کسان سنگھو بارڈر پہ موجود ہیں اور وہاں وہ پھر پہنچ گئے ہیں. ظاہر ہے دلی میں آج اور کل ایک طرح سے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، کیونکہ حکومت نے، آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 26 جنوری سے 2-3 روز قبل ہی حکومت نے کسانوں کی ریلی کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، اس پہ اس نے جب یہاں دلی میں پریس کانفرنس کی سینئر پولیس حکام نے، تو پولیس حکام نے یہ کہا تھا کہ ان کو 300 سے زیادہ ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ ملے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اس پورے احتجاج کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں انہوں نے خالستان کا نام بھی لیا تھا کہ اس کے ایلیمنٹس بھی ہوں گے. تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس طرح کی سیکیورٹی ارینج کی تھی، لیکن وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس کچھ اور ہوا دلی میں. تو بہرحال آج بہت زیادہ سیکیورٹی تھی دلی میں جگہ جگہ پہ، اور پنجاب میں بھی زیادہ سیکیورٹی تھی. اس کے بعد جو ہے لوگ، کسان پھر سنگھو بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں. اور اب حکومت، پولیس کا یہ کہنا، پولیس نے تقریباً 9 سینئر جو زرعی تنظیموں کی رہنما ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے،
اور کہا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا یا ان کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا جائے گا. اس کے علاوہ تقریباً 200 سے زائد مظاہرین کو بھی پولیس نے جو ہے حراست میں لیا ہے پوچھ گچھ کے لیے. بہرحال پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی. اور ہندوستان میں ایک طبقہ تھوڑا غصے کا اظہار کر رہا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ حب الوطنی یا یوں کہیے دائیں بازو پہ نظریات کا حامل ہے کہ بھائی قومی پرچم پہ لال قلعے میں وہاں ایسا کیوں ہوا. تو وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے کیوں کہا جائے. اچھا آپ سمجھتے ہیں صرف سوشل میڈیا پر زیادہ ہے؟ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے زیادہ بحث ہے کہ بھائی ایسا کیوں کیا کسانوں نے. اور جو طبقہ اس کو جو زیادہ بحث کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کسان نہیں ہے، یہ ایجنٹ ہے اور یہ جو ہے حکومت لیکن آپ تو کہہ مختلف. رہے ہیں وہ بی جے پی کا ممبر ہے اسمبلی کی، جس کے کارندے نے یہ حرکت کی ہے، تو پھر ہاں تو بی بالکل. جے پی والوں کو پکڑنا چاہیے نا، ان کو پولیس والوں کو. ایگزیکٹلی. تو وہی تو کسان تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی دیکھیں سب سے پہلے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. جب کسان ٹریکٹر ریلی لے کے چلے تو پولیس نے ان کو بعض خاص راستے بتا دیے تھے کہ آپ یہاں ہی ریلی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دلی میں داخل نہیں ہو سکتے. کسان اس بات پہ مصر تھے کہ نہیں ہمیں دلی جانے دیجیے، ہم پارلیمنٹ نہیں جائیں گے لیکن ہمیں تھوڑا دلی میں جانے دیجیے. اس پہ اتفاق نہیں رنگ روڈ کا بار بار ذکر آتا ہے کہ رنگ روڈ پہ جانا جائے. رنگ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ دلی کے دائرے میں، یعنی دلی کے باہر ایک چوڑا روڈ ہے جو تقریباً شہر کو پورا ایک دائرے میں رنگ بناتا ہے شہر کو. تو حالانکہ وہ بھی اب بہت کنجسٹڈ ہوتا ہے، کسی زمانے میں وہ بہت کھلا ہوتا تھا، یعنی دلی کے باہر ہوتا تھا، لوگوں کو اس کونے سے اس کونے جانا ہے تو رنگ روڈ پکڑ کے فوراً ادھر سے ادھر آ جایا کرتے تھے. تو رنگ روڈ پہ جانے کی اجازت دی تھی. لیکن جو ایک رنگ روڈ ہے جو کہا جاتا ہے جو آئی ٹی او کے بالکل متصل ہے، اور اگر آپ آئی ٹی او 1 کلومیٹر آ جائیں رنگ روڈ سے تو آئی ٹی او سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ ہی پارلیمنٹ ہے اور تمام حکومتی دفاتر ہیں جو کناٹ پلیس کا علاقہ ہے، اور اس سے ہی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ لال قلعہ ہے. تو یہ زیادہ دور نہیں تھا. بہرحال اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب جو مظاہرین تھے ان میں ناراضگی اس بات سے پیدا ہوئی کہ کئی علاقوں میں پولیس والوں نے مظاہرین پہ لاٹھی ڈنڈا چلانا شروع کر دیا. اس سے کیا ہے جو نوجوان کسان تھے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی اس میں جو ٹریکٹر لے ہوئے تھے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ جو بیریکیڈز لگائے ہوئے تھے، جو پتھر رکھے ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے کسانوں کے ٹریکٹر کے سامنے اس کی کوئی اوقات نہیں، انہوں نے سب توڑ پھاڑ کے سارا ہٹا دیا. اور وہ اتنی بڑی تعداد میں بھی تھے کہ پولیس کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان کو کنٹرول کر سکے. اس پہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جب پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ ٹریکٹر ریلی ہے اور اس سے پہلے سنگھو بارڈر پہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے جب کسان چلے تھے، تو حکومت نے یا تو پھر دانستہ طور پہ حکومت نے پولیس کو بتایا کہ ان کو دلی میں آنے دو and let them do whatever they want to do، اجازت دی گئی، یا پھر یہ کہ انتظامیہ کی پوری طرح سے ناکامی تھی. کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بڑا رہنما نہ ہی کسی نے اس طرح کا خطاب کیا اشتعال انگیز، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ لال قلعہ چلو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی رہنما لال قلعہ گیا بھی نہیں، جو گیا اس کا تعلق بی جے پی کے رہنما سے ہے، اور ان کا اسی بنیاد پہ کہنا ہے کہ یہ ایک سازش ہے. اور وہ سازش یہ ہے کہ کسانوں کی جو تحریک ہے جو 2 ماہ سے جاری احتجاج اور دھرنا چل رہا ہے اس کو کسی طرح داغ اس پہ لگایا جائے اور اس کی بنیاد پہ پھر حکومت جو ہے کارروائی کر سکے. اور اب وہی ہو بھی رہا ہے. اب دیکھیے کہ جتنے بڑے رہنما نہ ان کے خلاف کیسز درج ہیں، اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پوری تحریک ہے وہ تھوڑی کمزور پڑنے کے امکان ہے. مجھے لگتا ہے کسان پیچھے ہٹ جائیں گے. نہیں، پیچھے تو نہیں ہٹنے والے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ خود حکومت اتنے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ وہ خود اس بات پہ راضی ہے. تو تحریک کمزور ہونے سے کیا مراد ہے؟ مطالبات پیچھے ہٹ جائیں، لے لیں گے، واپس لے لیں گے؟ نہیں، تحریک کمزور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کی جائے گی. یعنی حکومت کی جو پوری منصوبہ ہے کہ بھائی جب آپ بڑے رہنماؤں کو ہی خلاف کیسز درج کر لیں گے
ان کو تھانے بلائیں گے پوچھ گچھ کے لیے، تو وہ جو ایک پوری جو ایک نیگوشیشن ہے حکومت کے ساتھ، مذاکرات کا دور، یا ان کی جو مطالبات ہیں، یا ان کی جو اس سے جو ان کی انتظامیہ ہے وہ کمزور پڑ سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک حکومت کا منصوبہ ایسا لگ رہا ہے. بہت شکریہ صلاح الدین صاحب، آپ کا ممنون ہے کہ آپ نے ہمیں صحیح صورتحال جو تھی کل کے حوالے سے وہ بیان کر دی، کیونکہ ہم زیادہ تر سوشل میڈیا پر اور اس پہ جو کچھ اخبارات میں چھپ رہا ہے اسی پہ انحصار کر رہے تھے، اور مغربی میڈیا کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ان باتوں میں نہیں جاتا، اس لیے اصل حقیقت جاننے کے لیے ہم نے آپ سے رابطہ قائم کیا تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں جو ہے ہمارے ناظرین کو گائیڈ لائن مہیا کی. اس کے لیے آپ کے بہت شکریہ، مشکور ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی کبھی کو معاملہ ہوا دلی کا جی بھارت سے متعلق تو آپ سے رابطہ قائم کریں گے. بالکل، ہندوستان میں آپ کسی بھی امور پہ اگر ہو تو ہماری نظر رہتی ہے، اور اگر مجھ سے کچھ ہو سکا تو آلویز ویلکم. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جو کل کے بھارت کے یوم جمہوریہ پر جو کسان ریلی نکلی ہے، جس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ 10,000 ٹریکٹر ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ 80,000 ٹریکٹر تک جو ہے وہ اس میں مختلف بھارت کے مختلف سڑکوں پر موجود تھے، صرف دہلی میں نہیں بلکہ جو دوسرے صوبوں کے دارالحکومت ہیں یا جو دوسرے علاقے ہیں زرعی، وہاں پر بھی اسی طرح کے احتجاج جو ہے وہ پورے بھارت میں کیے گئے. اور ایک خوشگوار بات جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ 2 مہینے سے حکومت اور کسانوں کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات چل رہے تھے. اس کے اوپر دونوں طرف مذاکرات کا رستہ ڈھونڈنے کی انہوں نے کوشش کی. کوئی پہلے دن سے ہی تشدد یا ایک دوسرے کی نہ کرنے کی طرف جو ہے عمل، اس سے انہوں نے اجتناب برتا. اور جب بھی آپ کسی معاملے کے حل کے لیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل جو ہے اس کا یقیناً نکل آتا ہے. اور یہاں بھی ہم سمجھتے ہیں کہیں نہ کسی سٹیج پر آ کر یہ کسانوں کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ